Hi everybody, this is Dr. Tufail from University of Architects Padin, and I welcome you all in this 27th language free English language teaching course. We have covered almost 26 classes on the basics of English language. These classes were designed to accommodate those students who are sitting at home, and we wished to bring them on board and add something to their basic knowledge, especially in this COVID-ridden period when majority of the students they were unable to join their routine schools. So in our last session, we talked about conjunction and connectives, various connectives or conjunctions what we use in language, subordinate and coordinate conjunctions, and the conjunctions used for to add meaning, add ideas, or to show contrast or show result, and there was very long list of subordinate conjunction what we covered in 26th session, and today in this session we would talk about this introduction as well as article, and that would be the end of this series, especially the basic word classes, to give you basic of these essential components which could help you in your language learning process. So anybody can help me if everything is okay, my voice and sound is clear, so that we could proceed further. Please, if you confirm me that if my voice and my picture is clear and you are able to listen to me clearly, so that we could proceed. Okay, thank you very much. Actually, this is a real problem I am facing for many days, that messages they don't scroll on my screen. I don't know what is the technical reason, but I have to scroll them to check it out. So we are in English language. Language is a systematic source to communicate your ideas, and whenever you want to learn language, you must be clear about these 4 skills: listening, speaking, reading, writing. इन चारों स्किल पे फोकस करें, टू आर इनपुट स्किल्स, टू आर आउटपुट स्किल. इनपुट स्किल्स में मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग एंड रीडिंग दीज आर टू इनपुट स्किल्स, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग दे आर आउटपुट स्किल्स. So apart from these skills, every students always ask that sir, what should we do to learn language? कि language सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Then I help you that you have a 3 way to go with that. The first, you collect the semantics. आप अपने लफ्ज़ को vocab को enhance करें, but don't remember the single words or memorize single or individual words. Try to learn short phrases.
اکیلے ورڈ کو مت یاد کریں، ورڈ اور میننگ کو یاد کرنے کا پروسیس کبھی اڈاپٹ نہ کریں. دیٹس یوز لیس. اف یو ٹرائی ڈونٹ ڈو دس. ٹرائی ٹو ریممبر دی شارٹ ورڈس، شارٹیسٹ فریزز، چھوٹی چھوٹی فریزز یاد کریں اینڈ یو پٹ ان یور لینگویج. اسٹارٹ یوزنگ دیم. سپوز جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پلیز کم ہیئر، دس از مائی فرینڈ، ہاؤ آر یو اوکے ایٹسٹرا. So this is where you can go with the short phrases. Next thing comes to your phonetics. That is very important, the way you pronounce your words. دیکھیں نا، جب آپ انگریزی میں بات کریں تو یقیناً آپ کی جو بھی مدر ٹنگ ہے نا وہ آپ کی زبان پہ اثر انداز ہوگی. یہ قدرتی بات ہے، نیچرل ہے، کیونکہ آپ بچپن سے جس زبان میں بولنا شروع کیا ہے تو وہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے آپ کی اپنی زبان کا، جب آپ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو وہ آپ دوسری زبان کے ورڈز تو چنتے ہیں، لیکن آپ اپنا جو ایکسنٹ ہے، وہ آپ کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ آپ کا اپنی لینگویج کا اس پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس سے پھر فرق یہ آتا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کبھی کبھار انگریزی کو سندھی میں، کبھی پنجابی میں، کبھی پشتو میں اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. تھوڑی اگر کوشش کی جائے تو ہم اپنے ایکسنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. دیٹس ویری ویری کروشل، ویری امپورٹنٹ. اس میں ہمیں جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے ود ہیلپ آف اے سرٹین پریکٹس، کہ تھوڑی بہت اگر ہم اس میں ہیلپ کریں. اور اس میں اگر آپ میری اس انیشیل ویڈیوز پہ جائیں گے تو میں نے ان بیسک ساؤنڈز پہ بات کی تھی کہ جو وہ بنیادی ساؤنڈ ہے جس کو اگر آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کے لینگویج میں یہ جو ساؤنڈ، جو تلفظ کے پرابلم ہے، پروننسیشن کے پرابلم ہے، یو کین کور اٹ ویل اینڈ دیٹس ویری نیسیسری. یو نو اسپیشلی جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مین اسٹریم سٹیز کو چھوڑ کر، حیدرآباد کراچی کو چھوڑ کر باقی ایریاز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں جتنے حیدرآباد کراچی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. لیکن صرف حیدرآباد کراچی کے اسٹوڈنٹ کو ایک جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی لینگویج کا جو ایکسنٹ ہے کمپیریٹیولی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور جب بھی جاب انٹرویوز وغیرہ کی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ گائیڈ کرتا ہوں اور ان کو جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار کرتا ہوں ذہنی طور پہ کہ کائنڈلی آپ اپنے تلفظ پہ کام کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ اور پھر جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے، ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ بلیو، کیونکہ ہم جو لینگویج کے کنٹیکسٹ سے اگر دیکھیں نا تو ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز سوسائٹی کے اندر پریکٹس ہے اور ایک ریئلٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ بھی ہماری طرح انگریزوں کی کالونی میں رہا تھا، اور افریقن جو رائٹر شنایا اشربی ہے جو ان کا بڑا خوبصورت ناولسٹ تھا، تو وہ جب انگریزی میں لکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو تو انگریزی لکھتا نہیں، انگریزی اچھی نہیں ہے. اس نے کہا تو میں کیا کروں، میں نے تھوڑی انگریزی کو کہا تھا کہ میرے ملک میں آؤ، اگر آئی ہے نا تو اس کو یہ اٹ ہیز ٹو بیئر دا برڈن آف مائی ایکسپیرئنس. تو مطلب یہ کہ ہم یہ اب نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ انگریزوں کی طرح ایٹسٹرا، لیکن یہ بیریئر نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم تو اس چیز کے بھی قائل نہیں ہیں کہ جو نالج ہے، علم جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے، اس کو زبان میں الجھا کر لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے. انفارمیشن جو ہے، جو علم ہے، وہ لوگوں کو اس زبان میں دو جس میں وہ زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو. لیکن کیونکہ ہم ایک مارکیٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، یہ دنیا پیوری ایک ورلڈ کی شکل اختیار کر چکی ہے، مارکیٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس میں ہر چیز کو مارکیٹائز کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سب اس سسٹم دنیا کا حصہ ہیں. ہمیں اس پہ جو ہے نا ان ٹرم آف دس اس کا جو ہے نا وہ حصہ بننا پڑتا ہے. تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اپنا گلوبل اکانومی ہے یا جو گلوبل جو ہے نا وہ امپیریلزم ہے، وہ لوگوں کو کس طریقے جو ہے نا وہ اس طرح لوگوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں اپنی چیزوں کی، پھر لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑاتے ہیں. تو یہ ایک ریئل کرائسس ہے جس کا ہم سب سامنا کریں ان دا کیس آف ایجوکیشن سسٹم. اور باقی بھی چیزوں میں یہی کچھ چل رہا ہے، کیونکہ اپرنٹ گلیمر کو دیکھا جاتا ہے، ریئلٹی کو نہیں دیکھا جاتا. اور گلیمر کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ اصل اپنے معیار اور مقصد سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں. بہرحال دیٹ از another issue. So that is very important. اور پھر فنیٹکس کے اندر جو تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو چند بنیادی ساؤنڈس جو ہے نا جو بتائے تھے. اگر آپ اس میری پریویس ویڈیوز پہ جائیں گے
تو اس میں یہ چیزیں اسپیسیفکلی وہاں پہ ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. دے وڈ ہیلپ یو. پھر تھرڈ جو چیز ہم نے کہی تھی کہ آپ الفاظ آپ کے پاس ہوں, آپ کے تلفظ ہوں, سینٹکس. دین جو ہے نا وہ جو اپنا فنیٹکس. اور تیسری چیز ہم نے کہا تھا کہ دیٹ یو شوڈ ہیو اے گڈ سینٹکس. سینٹکس سے میری مراد یہ تھی کہ گرامیٹیکل کمپوزیشن ایٹ لیسٹ جو بیسک گرامر کی کنسیپٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. اور اس کورس کے دوران یہ جتنا بھی میں نے فری آن لائن کلاسز چلائی تھیں, اور تقریباً آج 27واں کلاس آپ کے سامنے ہے, اس پوری جو ہے نا وہ کورس کے دوران ہم نے اس چیز کو فوکس کیا کہ بیسک لائن جو آپ کے گرامر ایشوز تھے ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ جو ای کیٹ ایم کیٹ اور بیسکس جو جاب کی ٹیسٹ وغیرہ آتی ہیں اس میں جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وی فوکس آن دیز تھنگس. سو یہ 3 چیزیں آپ کو ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں. باقی اس کے بعد پھر ایک ایڈوانس اسکلز شروع ہو جاتے ہیں. جو ایڈوانس اسکلز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ریگریس اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری مچ ریلیونٹ, اینڈ دین وی نیڈ ٹو گو ان ڈیپتھ اسٹڈیز آف ایوری کمپوننٹ دیٹ نیڈس اجائلٹی ناٹ اونلی پارٹ آف دا ٹیچر بٹ لرنرس ایز ویل. وہ جو کلاسز ہوتی ہیں وہ پھر زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے ان ڈیپتھ ہوتی ہیں. ان کے لیے پھر ہمیں مزید جو ہے نا گہرائی میں ان چیزوں کو ایک ایک کمپوننٹ کو کھول کر دیکھنا ہوتا ہے. تو فار دیٹ وی نیڈ more probing approach even on the part of a teacher as well as the learner. So that will be the outcome of this simple course, and in today's session we would cover these 2 last component of world classes, that's the introductions and article, and then this basics would be over almost. And this I hope that my this humble effort, یہ جو تھوڑی بہت میں نے کوشش کی ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ چھوٹے بچے جو اسکول میں اور کالجز میں اور بھی جو گھروں میں بند تھے ان کے لیے یہ چھوٹی سی کوشش ان کو ان کے فائدے میں آئے گی, اور ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میری جو یہ چھوٹی بہت ایفرٹ ہے شاید ان کو کچھ فائدہ دے سکے. سو now let us go to this session of interjection. And in this interjection we would talk about that why we use interjection. You know that میں نے بتایا تھا کہ ناؤن چیزوں پہ نام رکھتا ہے, اور ناؤن جب بھی پڑھیں تو ناؤن میں دیکھیں پراپر ہے یا کامن ہے. اگر کامن ہے تو کاؤنٹیبل ہے, انکاؤنٹیبل ہے, اور اگر کاؤنٹیبل ہے تو سنگولر ہے, پلورل ہے. اور پھر اس کے جینڈرز کو کلیئر کر کے بعد میں پڑھنا ہے. پروناؤن میں نے کہا تھا کہ اس کے کائنڈس اور کیسز پہ فوکس کریں. ایڈجیکٹیوز کے اندر آپ نے کائنڈس اور ڈگریز پہ فوکس کرنا تھا, اور ہم نے اس کو پڑھا تھا. ورب کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ورب ہے تو ایکشن ورب ہے, یا آگزیلری ورب ہے, یا ٹینس ورب ہے, یا ایکشن ورب ہے, یا وہ ماڈل ورب ہے, یا وہ پازیٹیو ورب ہے, یا وہ کاپولر ورب ہے, یا وہ لنکنگ ورب ہے. اور پھر ان کی ڈگریز جو ایکشن ورب ہے اس کی ڈگریز کیا ہوتی ہیں, وہ فائنائٹ ہوتے ہیں یا انفینائٹ ہوتے ہیں, وہ ڈائنامک ہوتے ہیں, یا جو ہے نا وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہم ان کے جو اپنا وائس ڈسکس کیے تھے, ایکٹو وائس, پیسو وائس. ورب میں ہم نے ٹینس کو ڈسکس کیا تھا, بہت وسیع ایریا تھا ورب کا, جس میں ہم تقریباً 7-8 کلاسز کی سیریز چلائی تھی. اور پھر ایڈورب میں ہم نے کائنڈس اور ڈگریز کو ڈسکس کیا تھا. پریپوزیشن کو جب ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے ایک لاجیکل پریپوزیشنس کو اور ایک فکس اور ڈیفینیٹ پریپوزیشن کی کنٹیکسٹ میں ڈسکس کیا تھا. اور جو لاسٹ کلاس ہم نے کنجیکشن پہ ڈسکس کی تھی, دیر واز اے سب آرڈینیٹ کنجیکشن اینڈ اے کوآرڈینیٹ کنجیکشن. اور آج کی کلاس میں وی ول کور انٹرجیکشن اینڈ دین آرٹیکل. سو پلیز لیٹس موو ٹوورڈز انٹرجیکشن. So thank you very much for this all response, and today a very esteemed personality is with us, Sir Sattar from Tata. I'm really happy to see him here, and all other beautiful faces with me. Thank you very much. Let us look at this interjection. The job of interjection basically is to show the sudden feelings.
These sudden feelings are that maybe feelings of pain, feeling of pleasure, feeling of happiness, or any sort of a sudden intimation, sudden expressions, sudden emotions. They are expressed through this interjection. So interjection expresses these sudden feelings, and there are a specific word what we use for that. And these words, it has no grammatical relation to any part of the sentence because it is an involuntary expressions of some sudden feelings or sentiment. लेकिन जो इंटरजेक्शन के अंदर ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिकली इनका किसके साथ लिंक नहीं होता. अच्छा, बड़ी बात तो ये कि इसकी कोई पर्टिकुलर मतलब भी नहीं होता, लेकिन ये एक मखसूस सेंस को कैरी करते हैं. जब हम अलैस कहते हैं तो उसका माना या मतलब नहीं है, लेकिन उस अलैस के अंदर दुख की निशानी होती है. ये एक एहसासात हैं जो इंसान ने अपनी सदियों के सफ़र के दौरान सीखे हैं. जब आप उर्दू में भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन कहती हैं बल्ले, तो और देखें अब उस बल्ले की कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन उस बल्ले के पीछे एक मखसूस इजहार, मखसूस कैफियत छुपी हुई होती है. तो ये जो वर्ड जो हैं, ऑल द इंटरजेक्शंस, दे डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट मीनिंग, but they carry a particular feelings, a particular sense. They are representative of that particular sense. It may be it may be it may be hara, it may be love, it may be bravo, etc. So they are used as in a particular conditions or particular situations. हमने ये देखना होता है कि ये किस situations के representative होते हैं. That is really important. Suppose you have this hara, that is again mispronounced words. Okay, we call them hura. It isn't a hura, it should be pronounced as hara, and or you call it hooray. We have two words, one is hooray and other is hara, so they should be pronounced accordingly. अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई खुशी की निशानी होती है, एक्साइटमेंट की निशानी होती है. यू से दैट हरा, वी हैव वन द मैच, या oh he is a dead. Now see, oh here is a sign of sadness, something bad news is there, something sad news is there. We use this particular expressions alas. Okay, अब इसके लिखने के दो तरीक़ेकार हैं जो मैं यहाँ पे बता दूँ. आपके पास एक ऑप्शन है, आप याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि 6 ऐसी जगह होती हैं जहाँ के बाद हमें कैपिटल करना होता है. फुल स्टॉप के बाद हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और अगर एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए तो इसके बाद भी हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होता है. प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनता है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा अमेरिकन. तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाए तो हम उसको भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं. दिस बेसिकली इज़ अ डिज़ाइन फॉर. तो आपके पास दो तरीक़ेकार होते हैं, या तो आप इन एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स के बाद इमीडिएटली कॉमा दे दें, और अगर कॉमा दे रहे हैं तो फिर आपको दूसरे लेटर को कैपिटल नहीं करना, और आखिर में फुल स्टॉप की जगह पर आप आकर डायरेक्ट जो है वो एक्सक्लेमेशन साइन डाल दें, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है अलेस ही इज़ डेड. नाउ दिस अलेस के बाद हमने कॉमा दिया है, तो जब कॉमा दिया है तो ही को कैपिटल नहीं किया, दिस वुड बी कैपिटलाइज्ड. लेकिन जब हमने हरा के बाद एक्सक्लेमेशन साइन दिया था तो डब्ल्यू को कैपिटल किया था, एंड देन वी जस्ट एंडेड दिस सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. सो this way you can just use this interjection or these exclamative words like alas, like hara, like ouch, like wow, like bola, like yippee, like poo. So these are different words we use in a certain conditions. अब देखिए surprise के लिए we use this word oh, that's used for surprise. Oh, what a lovely present. That oh shows a surprise. That is satisfaction. Okay, when you are satisfied, okay, we use that is a much neat essay. ये अच्छा essay. अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में मैं कॉमा डाल रहा हूँ और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन डाल रहा हूँ, और अगर इससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है we use aha. Now see aha, that is greater satisfaction. Those are the books I have been looking for. यही वो किताबें जिनको मैं ढूंढता रहा था, तलाश करता रहा था. aha, that is where. So and then we use for excitement. What is excitement? Excitement, this great surprise, wow,
Did you see the girl? That girl? This wow for surprise. Ah for satisfaction. Aha for great satisfaction. And surprise. Excitement या delight, जब हम excited होते हैं, जोश में होते हैं, तो जो है yippee, grandfather is coming to visit us. छोटे बच्चों को बताए कि आज दादा आपके पास घूमने के लिए आ रहा है, या छोटे बच्चों को बताए कि 2 महीने छुट्टी हो रही है, तो एक एक्साइटमेंट होती है. yippee, that is used for excitement. Grandfather is coming. Hurrah, we have won the match. Hurrah, that is a kind of excitement. Pain, अगर दर्द हो तो we use this word. ouch, you are treading on my foot. okay, tread होता है किसी के पाँव पे पाँव रखना या कुचलना. आप मेरा पाँव कुचल रहे हैं या आपका पाँव मेरे पाँव पे. you are treading on my foot. ouch, that show the pain, that oh I have hurt myself. oh, you can use oh as if for pain as well. out for pain, oh for pain. disgust, disgust का मतलब होता है नफरत का इज़हार करना. ugh, what a filthy kitchen, कितना ना गंदा किचन है. poo, what a sticking smell, कितनी ना गंदी स्मेल है. अब देखें 2 वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ugh to show the disgust, नफरत, and poo. These 2 words are used in order to show the disgust. And clear, oh the water is lovely. and cool, cool. अच्छा, cold और cool में फ़र्क है. cold क्या होता है? जो ठंडा होता है. और cool क्या होता है? जो गर्म ना हो. That's the difference. That's not warm. cool, आपको cool air चाहिए होती है, cold air नहीं होती है. जो सर्दी में होती है ना, वो एयर कोल्ड होती है. गर्मियों के अंदर जो आप हवा चाहिए होती है वो आपको एयर कूलर आप घरों में लगाते हैं, एयर कोल्डर नहीं घरों में लगाते. आप वाटर कूलर घरों में लगाते हैं, वाटर कोल्डर नहीं लगाते. मैं सो आई होप दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कूल एंड कोल्ड. सो the water is lovely and cool. oh my back aches terribly. oh, that is also pain. So yeah, we use them for pain. okay, then these exhaustions. phew, I am hot. अच्छा, जब बंदा बहुत थका हुआ होता है, we use this term. phew, I am hot. okay, then these are for regret and sorrow. alas, he is killed brutally. उसको बड़े बुरे तरीके से मारा गया है. So now you have here you can see that these are exclamatory sentences. That what a car, what a fun, what a dance, what money. ये हम already exclamatory sentence के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. So in that sense, ouch, he has hurt himself. She has hurt himself. yippee, I am going to celebrate my cousin's marriage. phew, it is a bad smell. wow, it is a huge 6. क्या छक्का मारा है. alas, he broke his leg. अरे उसकी टांग टूट गई. well done, your performance was marvelous, wonderful. So this is how you can just also put these some basic concepts into practice as well. So this basic just a short class, short chapter was of conjunction, interjection. This is not a big chapter of interjection, but these are only sudden feelings. And what is the technical thing to learn about that the chapter of interjection is that the way you put in your sentence. जब आप इसको सेंटेंस में लिखते हैं तो या तो इंटरजेक्शन के बाद आप कामा डालें और अपने सेंटेंस के आखिर में जाकर उसको एक्सक्लेमेशन साइन डाल दें, जिस एक्सक्लेमेशन साइन मीन्स अजब की निशानी, या आप फ़ौरन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद जो है ना एक्सक्लेमेशन साइन डाल दें, अलेस उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, फिर आप अपने सेंटेंस को फुल स्टॉप कर दें. सो यू हैव ए 2 वे टू जस्ट राइट दिस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स and exclamatory sentences by using these exclamatory words like these different conjunction. Now the second chapter what we have decided to cover in today's class is our article. आर्टिकल का मैं पहले आपको बताऊं कि आर्टिकल, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रही है कि आर्टिकल को जब भी हमने डिस्कस किया है तो थोड़ी बहुत एक पहली बात है, हम अंग्रेज़ी में वाई डू वी से दैट वी हैव 9 वर्ड क्लासेस इन इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज़ी ये वो ज़बान है जहाँ जो ये आर्टिकल्स इस्तेमाल करती हैं. हमारी जो ज़बानें हैं चाहे सिंधी हो या उर्दू हो या पंजाबी हो या जो है ना, तो इसके अंदर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते. नंबर पहली बात, इसके लिए हमारे पास हमारी लैंग्वेज में आर्टिकल का कोई वो सेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ये ना ही हमारा कोई इस्तेमाल है. तो हमारे लिए ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल में कुछ अजीब जो है ना वो कंसेप्ट आए हैं. जिस तरीके से अब ये आर्टिकल यूज़ कहाँ होता है, पहली बात तो ये देखें कि वो नाउन है. अब नाउन या प्रॉपर होते हैं या कॉमन होते हैं. जो प्रॉपर है
ان کو آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی پراپر ہے. آرٹیکل کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اسپیسیفائی کرنا، اس کو ڈٹرمن کرنا، اس کو مخصوص کرنا. تو اب جو پراپر ناؤن ہے اس کو آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے. جو کامن ناؤن ہے وہ پھر یا کاؤنٹیبل ہوتے ہیں یا ان کاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اب کامن ناؤن مثال کے طور پہ بدین از اے پراپر ناؤن اور چیئر از اے کامن ناؤن. واٹر از اے کامن ناؤن. چیئر ادھر بھی ہے، چیئر حیدرآباد بھی ہے، چیئر کراچی بھی ہے. بدین یہ ہے اور دوسرا بدین نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو ہمارے بدین جیسا نہیں ہوگا. جسٹ کیڈنگ. تھینک یو. سو دین کامن ناؤن واٹر یہاں بھی ہے، واٹر دوسری جگہ پر بھی ہے. اب واٹر انکاؤنٹیبل ہے. انکاؤنٹیبل سے مراد ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ہم تعداد زیادہ ہے، ہم گن کر پورے نہیں پڑھتے، نہیں، وہ کاؤنٹ لیس ہے. یہ دیکھیں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں ناؤن کے چیپٹر میں کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل. تو وہاں میں نے یہ کیٹیگریکلی بتایا تھا کہ انکاؤنٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعداد زیادہ ہے، ہم گنتی کر کے پورے نہیں پڑھتے. جس طرح اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر اسٹارز آر انکاؤنٹیبل. حتیٰ کہ اسٹارز آر ناٹ انکاؤنٹیبل، اسٹارز آر کاؤنٹیبل. آپ اسٹارز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کے لیے وی سے دیٹ اسٹارز آر انفینائٹ. دے ڈونٹ مین دیٹ دے آر انکاؤنٹیبل، دے آر کاؤنٹیبل بٹ دے آر انفینائٹ. انفینائٹ کا مطلب یہ کہ لا تعداد ہونا اور ان کا شمار جو ہے نا ہم ان کو گن کر پورے نہ پڑھیں. دین وی یوز دس ٹرم انکاؤنٹیبل ناؤن. سو پہلی بات اب آرٹیکل یوز ہوگا. پہلی بات کہ وہ ناؤن ہو، دوسری بات وہ کامن ہو، تیسری بات وہ کاؤنٹیبل ہو. انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ جو ہے نا ہمیں یہ آرٹیکل آ یا این لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. واٹر کو آ یا جو ہے نا کے ساتھ آ یا این واٹر آپ نہیں لگا سکتے. فوڈ کے ساتھ آپ آ یا این نہیں لگا سکتے. تو کیوں؟ کیونکہ دے آر انکاؤنٹیبل ناؤن. تو ناؤن ہو، کامن ہو، کاؤنٹیبل ہو. پھر جب وہ سنگولر بنتا ہے تو ہم جو ہے نا ان کے ساتھ آرٹیکل لگاتے ہیں. پھر آرٹیکل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے، ایک انڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے. انڈیفینیٹ آرٹیکل آ یا این ہوتا ہے اور ڈیفینیٹ آرٹیکل دا ہوتا ہے. اب جب کوئی بھی ناؤن ہو، کامن ہو، کاؤنٹیبل ہو، سنگولر ہو، اور اس کو آپ جب عام طور پہ ذکر کرتے ہیں تو آپ انڈیفینیٹ آرٹیکل آ یا این لگاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آئی نیڈ اے پین، مجھے پین چاہیے. اچھا، اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک پین چاہیے. یہ جو ہم ایک ورڈ یہاں پہ لگاتے ہیں، پھر اگر کوئی دوسرا بندہ بولے کہ آئی نیڈ ون پین تو بھی ہم کہیں گے مجھے ایک پین چاہیے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آئی نیڈ اے پین، مجھے ایک پین چاہیے، اور آئی نیڈ ون پین، مجھے ایک پین چاہیے. تو یہ جو ایک ہے نا، ایک بنیادی طور پہ ایڈجیکٹو ہے. ون از ایڈجیکٹو، ون از این ایڈجیکٹو. دیٹس ناٹ ایکول ریپرزینٹیو آف دس آرٹیکل این. اوکے، آئی یا این. تو اس میں جو ہے نا ہم اب آتے ہیں ہماری اپنی زبان میں. دیکھیں، جب ہم دکان پہ کوئی چیز لینے چاہتے ہیں تو آپ دکان والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ایک پین چاہیے یا مجھے پین لینی ہے؟ ہم سمپل کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے پین چاہیے. بھائی کیا لینا ہے؟ بھائی مجھے پین چاہیے. انگریزی میں آپ کہیں گے آئی نیڈ اے پین، آئی نیڈ اے پین. اور آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ مجھے پین چاہیے. کیونکہ ہماری زبان کے اندر یہ آرٹیکل کا تصور نہیں ہے، تو اس کا پھر یہ جو ایک والی میننگ بھی ہم نے ڈالی ہے نا، یہ کنجکشن کو ہم نے جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو کو یہاں پہ ڈال رہے ہیں این کا میننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے. تو میری سمجھ میں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا آئی نیڈ اے بک، تو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے بک چاہیے. آپ یہ نہیں کہتے مجھے ایک بک چاہیے. ایک ہم تب اپنی زبان اردو سندھی میں لگاتے ہیں جب ہماری مراد تعداد ہوتی ہے. تب ہم کہتے ہیں مجھے ایک بک چاہیے، دو بک چاہیے. تو اس کے لیے ہم کہیں گے آئی نیڈ ون بک اور ٹو بک. ادروائز آئی نیڈ پین، مجھے پین چاہیے. آئی نیڈ کاپی، کاپی چاہیے. ٹوڈے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اے اسٹوری. آج میں آپ کو کہانی سنانے آیا. ٹھیک ہے، اس سینس کے اندر وی یوز دس آرٹیکل دس آئی یا این. ان کو عام جب ذکر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم آئی یا این لگا دیتے ہیں. اگر وہ ناؤن جس کو آپ یہ لگا رہے ہیں اگر وہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ این لگا دیتے ہیں. آئی نیڈ این ایپل. اب ایپل الف کے نام سے شروع ہو رہا ہے. یا ہی از این ایم اے، ایم اے. تو ایم جو ہے وہ ویسے تو کانسوننٹ ہے، لیکن جب ایم کو ہم پروناؤنس کرتے تو الف سے شروع ہوتا ہے، ایم اے. سو دس ول بی این ایم اے ان انگلش. تو یہ جو رول بتایا جاتا ہے کہ آپ کانسوننٹ کے ساتھ د لگائیں اور لگائیں اور وائل کے ساتھ این لگائیں. دیٹس ناٹ اپروپریٹ. دا اپروپریٹ وے از دیٹ اگر دیکھیں کہ وہ ناؤن جو ہے کامن ہے، پہلی بات ناؤن ہے، کامن ہے، کاؤنٹیبل ہے، سنگولر ہے اور الف کی آواز سے شروع ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ این لگا دیا کریں. اور اگر الف کی آواز سے نہیں شروع ہوتا دین آپ وہاں پہ لگا دیا کریں. دیٹس ویری سمپل اینڈ مور اپروپریٹ. سو
آئی نیڈ اے پین، مجھے پین چاہیے. آئی نیڈ این ایپل، مجھے ایپل چاہیے. اب جب آپ ایک مخصوص پین یا ایپل کی بات کرتے ہیں تو آپ لگا دیتے ہیں کہ آئی نیڈ دا پین. آپ دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے پوچھتے ہیں، آپ کا دکان والا پوچھتا ہے جی کیا چاہیے، آپ کہتے ہیں آئی نیڈ اے پین، مجھے پین چاہیے. وہ آپ کے سامنے 2-3 پینز رکھتا ہے، آپ اس میں سے ایک پین سلیکٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے آئی وانٹ ٹو پرچیز اے پین، اب آپ کہیں گے آئی وانٹ ٹو پرچیز دا پین. آپ کیوں لگا رہے ہیں دا لگا کر؟ آپ اس کو مخصوص کریں. آئی وانٹ ٹو پرچیز دا پین. دا وی یوز ٹو اسپیسیفائی سم تھنگ، کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے. ان دیٹ سینس وی یوز آئی نیڈ دا پین. دا اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. آپ مجھے فون کریں کہ سر کہاں ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں پلیز آئی ایم ان این اکیڈمی. آئی ایم ان این اکیڈمی. اب اکیڈمی ناؤن ہے، کامن ہے، کاؤنٹیبل ہے، سنگولر ہے اور الف سے شروع ہو رہا ہے تو میں کیا لگا رہا ہوں؟ آئی ایم ان این اکیڈمی. یا میں کہوں کہ آئی ایم ان اے کیمپس، اے کیمپس. اب یہاں پہ میں کیوں لگا رہا ہوں؟ کیمپس جو ہے نا وہ الف کی ساؤنڈ سے نہیں شروع ہو رہا ہے، تو میں کہوں آئی ایم ان اے کیمپس. تو آپ کہیں گے جی مجھے آپ سے ملنا ہے، کیا سر آپ لارڈ کیمپس میں ہوں؟ میں کہوں گا یس آئی ایم ان دا کیمپس. اب دیکھیں پہلے میں نے کہا آئی ایم ان اے کیمپس، اب میں کہنا آئی ایم ان دا کیمپس. سر کیا آپ پیراگن اکیڈمی میں ہیں؟ میں کہوں گا یس آئی ایم ان دا اکیڈمی. دا اب یہاں پہ اکیڈمی. اب دا کے جو تلفظ ہیں اس کو تھوڑا دیکھنا ہوگا. دا کے 3 تلفظ ہوتے ہیں. اگر دا کانسوننٹ ہے تو یہ دا ہوتا ہے. دا کے بعد اگر وائل آتا ہے تو یہ دی ہوتا ہے. اب یہاں پہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایم ان دی اکیڈمی. اکیڈمی یہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، وائل سے. سو وی وڈ یوز، جب وائل آ جائے گا وی وڈ یوز دی. دا بک، دی ایپل. دا چیئر، دی ایگ. اور تیسرا جو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دی. وہ زیادہ جو ہے نا وہ اسٹیج کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ مجھے کہیں کہ سر آپ بدین لارڈ کیمپس میں، میں کہوں یس آئی ایم ان دا کیمپس. یا سر آپ پیراگن اکیڈمی میں ہیں، میں کہوں یس آئی ایم ان دی اکیڈمی. آئی ایم ان دی اکیڈمی. اچھا، اور تیسرا جو دی کا تلفظ ہے جو مائیکل سمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ جب آپ کسی چیز پہ زیادہ زور بھرتے ہیں نا تو تھوڑا کھینچ کے دی کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں آم آ جائیں اور اس میں ایک بڑا آم ہو، 2 چھوٹے ہوں. اب جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا آم کھاؤں، اور جو دوسرا بچہ ہے وہ کہتا ہے میں کھاؤں. جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چھوٹوں کا احتجاج کرنے کا سمپل طریقہ ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو زور سے زمین پہ پھینکو اور پھر چلانا شروع کر دو. ممی پوچھ رہی کہ بیٹا کیا ہوا؟ نہیں مجھے یہ آم چاہیے. ممی کہے گی چلو کوئی بات نہیں، وہ بڑا بھائی کھا لے تو چھوٹا بھائی کیا کہے گا؟ نہیں مجھے یہی کھانا ہے، یہی. ناؤ سی دس از ویئر از دا اسٹیج. اوکے، نو آئی وانٹ ٹو ایٹ دی ایپل. سو ہیئر وی پٹ دس دی as a kind of what we say with stress کہ I need the apple. This the is with the more stress and we just use it. تو اس کے 3 تلفظ: the book consonant, book b consonant, the apple while, اور اس کے بعد I need the mango. That is where we put the stress. Okay, so there this is how we use these articles. ڈیفینیٹ آرٹیکل یا این کب یوز ہوگا؟ ناؤن ہو، کامن ہو، کاؤنٹیبل ہو، سنگولر ہو. اس کو عام کرنا ہے تو آپ دا لگائیں، لگائیں یا این لگائیں. اور جب اس کو ہم مخصوص کرتے ہیں تو ہم کیا لگاتے ہیں؟ جو ہے نا وہ دا یا دی کر کے اس کو لگاتے ہیں کہ آئی نیڈ اے پین. اب جو مخصوص جب پین کا ذکر ہوگا آئی نیڈ دا پین. آپ نے مجھے کوئی کتاب دی جو غائب ہو گئی تو میں کہوں گا پلیز دا بک یو گیو می. کیوں اب میں یہاں پہ دا لگا رہا ہوں؟ کیونکہ اس مخصوص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. دا بک یو گیو می از مسنگ ناؤ ڈیز. وہ مجھ سے غائب ہو گئی ہے. یا دا بک یو گیو می از ویری مچ انٹرسٹنگ. دا بک یو گیو می از ویری مچ انٹرسٹنگ. یہاں پہ دا ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم اس کو مخصوص کرنے کے لیے. لیکن یہ تو صرف دا کا یا این کا بیسک کنسیپٹ تھا. لیکن لینگویج کے مختلف سچویشنس ہیں جہاں پہ آرٹیکلس لگائے جاتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں 1 یا 2 سوال اس آرٹیکلس سے لیے جاتے ہیں. اب ہم جائیں گے آرٹیکلس کی مزید اسٹڈیز کے لیے کہ آرٹیکل کہاں کہاں پر یوز ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیٹس گو فار دیٹ فردر اسٹڈی آف آرٹیکل.
you can see there are two articles in English language. There are definite articles and indefinite articles. Definite article the is used as a definite article. Definite का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, make a singular, common, countable noun, specific or particular. जब आप उसको महसूस कर रहे होते हैं you just use this for singular. अब इसका पहला रूल ये होता है कि जब किसी भी आप नाउन को सिंगुलर करना चाहते हैं, I want to eat the red apple. अब एक मखसूस एप्पल की बात करें तो हम उसके साथ द लगा रहे हैं. I've sold the car. मिसाल के तौर पे आप कोई कार बेच रहे हैं और मैंने आपसे रब्ता किया, कुछ दिनों के बाद मैं बिज़ी हो गया, दोबारा मैंने आपसे रब्ता किया, भाई वो जो आप कार बेच रहे थे वो अगर आप बेचना चाहें तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, और आप कह रहे कि मैंने वो कार बेच दी. अब आपको लगे वो कार, ठीक है, जो कि आपके पास अंग्रेज़ी उर्दू सिंधी के अंदर आपके पास दूसरा आर्टिकल नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, आप वो लगाएंगे. और अगर आप टेक्निकली देखें, ये जो आप वो लगा रहे हैं वो इज़ जस्ट सिंपली एडजेक्टिव, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर हम जो है ना वो इसको वो को एज ए लगाते हैं, एज ए आर्टिकल जो है ना वो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे सिंधी उर्दू के अंदर. येस, आई विल बाय मैंगोज ऑफ द सेम साइज़. ओह थैंक यू शाज. कितना भी लेकिन छोटे फिर भी शाज घर में लड़ेंगे. दे आर रियली फनी. सो थैंक यू. I want to eat the red apple and I have sold the car. अब ये मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो कार आप कह रहे हैं वो मैंने बेच दी. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, it is used before a common singular countable noun that has been mentioned before. देखिए नोट करें, जब भी पहली मरतबा कोई भी नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर सेंटेंस में आता है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन लगाते हैं. उसके बाद फिर जब भी उसको रेफ़र करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. अब कैसे, आई वेंट इन अ जंगल. अब ये जंगल नाउन काउंटेबल सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे ट्रीट हो रहा है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ लगा रहे हैं. अभी इस पैराग्राफ के अंदर जब कभी भी इस जंगल का जिक्र आएगा तो अब आगे हम हमेशा द लगाते जाएंगे. आई सो अ लाइन. लाइन कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो पहली मरतबा अ. आई सो अ लाइन इन द जंगल. अब देखिए ये पहले अ जंगल था ना, अब ये द जंगल बन गया. द लाइन वॉज लेम. कौन सा लाइन? ये लाइन जो मैंने जंगल में देखा था वो लंगड़ा था. द लाइन, पहले अ लाइन आया ना, अब दूसरी मरतबा इसी लाइन को जब भी आप रेफ़र करोगे तो द लगाओगे. द लाइन वॉज लेम. अ लाइनेस अकम्पनीड द लाइन. और उस शेर के साथ एक शेरनी थी. अ लाइनेस पहली मरतबा आई तो अ लाइनेस. अकम्पनीड द लाइन, क्योंकि लाइन पहले जिक्र हो चुका है, पहले ये अ लाइन था, अब जब भी ये जिक्र आएगा, अब क्योंकि हम इसी मखसूस शेर की बात करें तो हम द लगा रहे हैं. द लाइन, द लाइनेस. ये यहाँ पे जो शेरनी आई थी ना अ लाइनेस, देखिए अब दूसरी मरतबा क्या बन गई. द लाइनेस हैड 2 cubs एंड द cubs वर फॉलोइंग देयर मदर. और वो जो कब्स थे उसके 2 बच्चे थे और वो बच्चे अपनी माँ के पीछे चल रहे थे. तो एक कोई भी नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर जिसका एक मरतबा जिक्र आ जाए, दूसरी मरतबा उसको रेफ़र करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे. नंबर 3, रूल नंबर 3, हम जब कभी भी नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर के आगे जब लगा देते हैं, दैट इट द बिफोर ए कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट शोज टू इंडिकेट अ क्लास. अच्छा, ये पूरी उसकी क्लास को क्वालिफाई करता है. ये भी इसका 3rd रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम कहते हैं द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, अच्छा यहाँ पे द हम इसलिए नहीं लगा रहे कि हम किसी मखसूस डॉग की बात करें. यहाँ पे द लगाकर आप तमाम दुनिया के जो डॉग हैं ना उनको क्वालिफाई करें. ये पूरी जो है ना वो डॉग का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. जो द डॉग का यहाँ के मतलब है कि पूरी क्लास. द कैट इज़ ए डोमेस्टिक पेट. द कैट से मुराद एक कैट नहीं, तमाम कैट्स जो है ना दे आर डोमेस्टिक पेट. द पीकॉक इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड. द पीकॉक, ये द जो है ना यहाँ पे उसकी पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है. द मैन इज़ मॉर्टल. इंसान फ़ानी है, तो अकेला इंसान नहीं, तमाम इंसान. दैट शोज द होल क्लास. रूल नंबर 4, जब भी दरियाओं के नाम आ जाते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. द गंगीज, द इंडस, द थेम्स. जब भी जजीरों के ग्रुप का नाम हो, अकेला जजीरा नहीं, पूरे ग्रुप का नाम हो, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द अंडमान आइलैंड्स. द ईस्ट इंडीज़, ओके. द वेस्ट इंडीज़, इवन वेस्ट इंडीज़ भी तीन जजीरे का परहैप्स कॉम्बिनेशन है. दैट विल बी द वेस्ट इंडीज़. और इसीलिए देखें ना अमेरिका को हम क्यों कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसमें जो है ना वो 52 स्टेट्स की कॉम्बिनेशन है, द यूनाइटेड स्टेट्स. द यूके हम क्यों लिखते हैं, यूके के आगे हम द क्यों लगाते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज
that's a group of some independent states like Wales and like England and Scotland and some part of Ireland. So this is a United Kingdom. اور یہ دا یو اے ای جو لکھتے ہیں دا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, اگین دیٹ از اے کمبینیشن. تو اسی رول میں آتے ہیں. تو اس کے بعد جب پہاڑوں کے نام آج اکیلا پہاڑ نہ ہو لیکن پہاڑوں کی قطار ہو, رینج آف ماؤنٹین. اکیلے جزیرہ نہ ہو, جزیروں کا گروپ ہو تو بھی دا لگے گا. پہاڑوں کا اکیلا پہاڑ نہیں لیکن پہاڑوں کا گروپ ہو, رینج آف ماؤنٹین ہو, دی ایلپس, دی ہمالیاز. اور دا از پلیس بفور دا نیمز آف اوشن, جو سمندر کے نام ہوں, سیز کے نام ہوں, بیس کے نام ہوں, گلف کے نام ہوں, اسٹیٹس کے نام ہوں. یہ بے گلف جس طرح دا بے آف بنگال ہے یا جو نا وہ دا مڈل ایسٹ گلف ہے, تو ان کے جب نام رکھتے ہیں, سمندروں کے نام رکھتے ہیں, ان کے آگے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگانا ہے. دا انڈین اوشن, دا میڈیٹرینین سی, دا بے آف بنگال, دی اسٹیٹس آف ڈوور. اور اس کے بعد دا از یوز بفور دا پراپر نیم آف دا بکس, جو کتابوں کے کچھ نام ہیں, دا قرآن, دا بائبل, دی رامائنا, دی مہابھارتا, اس طرح کے جو کتابوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ دا لگایا جاتا ہے. دا از اے پلیس بفور سرٹین آبجیکٹس وچ آر یونیک ان نیچر. یہ نیچر کے کچھ آبجیکٹس ہیں جس طرح چاند ہے, زمین ہے, آسمان ہے, ستارے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگایا جاتا ہے. دا اسکائی, دا مون, دا اسکائی, دا مون, دا ارتھ, the sun, so we use definite article the with that. اس کے علاوہ جو ہے اپنا جب ہم یوز کرتے ہیں there is a place before the superlative degree of adjective. یہ بھی پکا رول ہے, جب بھی آپ adjective کی superlative degree یوز کریں یا adverb کی superlative degree یوز کریں, ان کے آگے definite article the ضرور لگانا ہوتا ہے. It is the most wonderful inventions of our time. یا آصف is the best boy of the class. So when you use superlative degree of adjective we use this. Okay. پھر رول نمبر 11 میں جائیں. There is a place before the name of certain newspaper and magazine. It should be pronounced as a magazine. For example, the Pakistan Times, the Tribunes, the Statesman. اخباروں کے اور جریدوں کے نام ہیں, لیکن اس رول میں کچھ ایکسیپشنس ہیں. کچھ اخبارات اس رول کو نہیں فالو کرتی. اور رول نمبر 14, there is a place before the word پنجاب, کیونکہ پنجاب کا ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 5 دریاؤں کی کمبینیشن ہے. تو بکس جو ہے اس کو لکھتے ہیں, لیکن یہ بات رکھیں گے یا ذہن میں رکھیں کہ یہ انٹرنیشنل رول نہیں ہے. ہماری کتاب اس کو فالو کرتے ہیں, باقی انٹرنیشنل بکس اس رول کو نہیں فالو کرتے. رول نمبر 12 کو. رول نمبر 13 از پلیس بفور دا ایڈجیکٹو یوزڈ ایز اے ناؤن ان دا پلورل سینس. یہ وہ ایڈجیکٹو ہے جن کو ہم ناؤن کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور پھر یہ پلورل بن کر سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ علی از اے پور اسٹوڈنٹ, یہ پور ایڈجیکٹو ہے. علی از اے پور اسٹوڈنٹ, یہ پور ایڈجیکٹو ہے. لیکن اگر میں کہوں دا پور آر جنرلی گاڈ فیئرنگ, تو یہ جو پور ہے دا پور ویسے ایڈجیکٹو ہے. یہ پور کا مطلب یہاں پہ کیا ہو جائے گا, یہ ناؤن بن جائے گا اور اس کے آگے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگا کر ہم پلورل کا سینس نکالتے ہیں. دا پور آر جنرلی گاڈ فیئرنگ, جو امیر ہوتے ہیں وہ خدا, جو غریب جو ہوتے ہیں وہ خدا سے خوف زدہ ہوتے ہیں. دا رچ ڈونٹ جنرلی کیئر فار دا پور, دا رچ جو امیر ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے. فار ایگزامپل, I don't mean to label anybody, but that is a simple a kind of example. So this is rule number 13. Rule number 14, that is used in a such sentences. یہ جو comparative structures use کرتے ہیں, the sooner the later, the sooner the better, the harder the merrier, the more the merrier, جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. the faster the better, جتنا تیز ہوگا اتنا اچھا ہوگا. the sooner the later, جلدی یا بعد میں. تو اس طرح کے یہ جو کمپریٹیو اسٹرکچر یوز کرتے ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگانا پڑے گا, اور یہ اسٹینڈرڈ رول ہے. اینڈ یوز دا وین یو ایڈیمیٹکلی لائک اے پراپر ناؤن آر اے نیم ان another. اور ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کسی پراپر ناؤن کو بطور ایڈیم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. یہ رول نمبر 15. ویسے کسی بھی پراپر ناؤن کے آگے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگتا, جو میں پہلے بتا چکا ہوں, لیکن یہ ہم لگاتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لطیف جو ہے نا وہ سندھ کا شیکسپیئر ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے لطیف از دا شیکسپیئر آف دا سندھ. آپ سندھ ہونا چاہیے, ناٹ دا سندھ. اوکے, از دا شیکسپیئر آف سندھ. لطیف جو ہے نا وہ سندھ کا شیکسپیئر ہے. سو دیٹ okay, Latif is the Shakespeare of Sindh.
Kashmir is the Switzerland of Pakistan. Kashmir is the Switzerland of Pakistan. So this is the Switzerland of Pakistan like this. تو یہ ہم ایڈیمیٹک سینس میں یوز کرتے ہیں. اور جو جب نمبر کی بات آتی ہے تو جب آرڈینل نمبر آتے ہیں, ایک ہمارے پاس نمبر دو ہوتے ہیں, ایک کارڈینل نمبر ہوتے ہیں اور ایک آرڈینل نمبر ہوتے ہیں. Cardinal number means 1, 2, 3, 4, 5. They are cardinal number, and ordinal numbers are the number like first, second, third, fourth. Okay. So whenever we use this ordinal number, تو ان کے ساتھ ہمیں definite article the لگانا ہوتا ہے. The first, the second, the third, the fourth, the fifth. لیکن جب cardinal number ہے 1, 2, 3, 4, تو ہم یہ definite article وہاں پہ نہیں لگاتے. اس کے بعد رول نمبر 17 یہ کہ یوز the with the words like the cinema. اب یہ کچھ ورڈس ہیں جن کے بعد ڈیفینیٹ آرٹیکلس ہمیشہ لگایا جاتا ہے, لائک دا سینما, دا ریڈیو, دا پولیس, دا انوائرمنٹ, دا گورنمنٹ, دا نیوز پیپر. یہ وہ ورڈ ہیں جن کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکلس لگائے جاتے ہیں, اور اکثر یہ ٹیسٹ میں بھی آتے ہیں. پولیس, ریڈیو, انوائرمنٹ, سینما, تو ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگایا رہا ہوتا ہے. دا از یوز بیفور دا نیمز آف تھیٹرس اور سینما. جو تھیٹر سینما کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے. شیکسپیئرس پلیز ور اسٹیٹ ان دا گلوب تھیٹر. گلوب تھیٹرس وہ تھیٹر تھا جہاں پہ شیکسپیئر کے ڈرامے ہوتے تھے, دا گلوب تھیٹر. دا از یوز بیفور دا نیمز آف فیملی. یہ زبردست سوال ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایسا سوال نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, لیکن آپ انگریزوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک ہوتا ہے سمت, ایک ہوتا ہے سمس, اس کے ساتھ ایس لگا ہوتا ہے, وہ پلورل بنتا ہے. اچھا, یہ پلورل نہیں ہوتا. جب اس کے ساتھ ایس لگ جاتا ہے تو وہ فیملی کا ریپرزینٹیو ہو جاتا ہے, پوری فیملی کا, اور اس کے آگے ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگایا جاتا ہے. دا سمس سے مراد ہے کہ سمت کی فیملی. اور یہ رول انگریزی پوری کے اندر, انگریزی لینگویج کے اندر کانسٹنٹ رہتا ہے. اس کے بعد دا از یوزڈ بیفور ڈائریکشن. وسیم لیوز ان دا نارتھ امیریکا. یہاں پہ جو ہم لگا رہے ہیں بیسکلی آلسو ان ڈائریکشن, بٹ یہ نارتھ امیریکا ون دیٹ سینس آلسو اسی کو ایریا کو بھی جو ہے نا وہ کر رہا ہے اسپیسیفائی. دا از یوز بیفور دا نیمز آف میوزیکل انسٹرومنٹ. جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے جب نام آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم جو ہے نا لگاتے ہیں دا گٹار, دا پیانو, تو ان کے ساتھ دا لگایا جاتا ہے. دا از یوز بیفور اسپیشل ٹائٹل. ہم کچھ اسپیشل ٹائٹل لگاتے ہیں, فار وی یوز اٹ فار اسپیشل ٹائٹل لائک thank you very much Shaz for this comments. I am simple trying. یہی سب تہاں جی لیگیسی آئے تواں کے ہینڈ اوور کرنی ہے, تواں ان جا مالک ہو. Kashmir is the Switzerland. We studied in our entrance test. Okay, yes, Kashmir is the Switzerland of Pakistan. That's great, Zahid. Nice. Well, تو یہ جو ٹائٹل آتے ہیں دا از یوز بیفور اسپیشل ٹائٹل. جب ہم کسی کا مخصوص ٹائٹل اعزاز دیتے ہیں. یہ جو قائد اعظم ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ہے, بیسکلی اٹس ناٹ نیم آف قائد اعظم. دس از نیم از محمد علی, اینڈ قائد اعظم بیسکلی از ہز ٹائٹل. سو دس ول بی دا قائد اعظم. بی اما, that should be the بی اما. مادر ملت, the مادر ملت. In this way we use this title like a title. So after this title we use this definite article with the names of special days, the Christmas, the Easters, the holiday, the Eid al-Fitr. اس طرح کے جو ڈیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں. اب وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگانا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کامن ناؤن کے ساتھ کاؤنٹیبل سنگولر جب پلورل میں ہوں تو ہم نہیں لگاتے ان کو. کاؤز آر گریزنگ, یہاں پہ دا کاؤز نہیں ہوگا. یا ہاں اگر 2-3 چیزوں کا کوئی گروپ ہے آپ اس کو مخصوص کریں تو آپ دا لگا سکتے ہیں. باقی جنرلی جب آپ کہتے ہیں کہ ڈاگس باک, کتے بھونک رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دیا پلورل وہ بھونک رہے ہیں, تو آپ کو نہیں یوز کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں پہ مخصوص 2-3 ڈاگس کا ذکر کریں دین یو کین یوز ایون ان اے پلورل سینس بٹ ان اے اسپیسیفک سینس. اوکے, دا بکس واٹ یو گیو می آر انٹرسٹنگ. یہاں پہ چند مخصوص کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم دا لگا رہے ہیں وہ جو آپ نے مجھے دی تھی. باقی اس کو جب آپ جرنلائز کریں گے تو بکس آر ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. کتابیں ہماری زندگی میں اہم ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم نہیں لکھیں گے دا بکس, ہم لکھیں گے بکس آر ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. تو پلورل میں اس طرح ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں یوز ہوتا ہے. اور کبھی بھی اس کو شہروں کے نام کے ساتھ نہ لگیں, کیپٹلس کے نام کے ساتھ نہ لگائیں, کنٹریز کے نام کے ساتھ نہ لگائیں.
کانٹیننٹ کے نام کے ساتھ نہ لگائیں, سنگل آئی لینڈ کے ساتھ نہ لگائیں, سنگل ماؤنٹین کے ساتھ نہ لگائیں. مثال کے طور پہ آپ یہ نہ کہ آئی لیو ان دا بدین, آپ یہ نہ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دا اسلام آباد, آپ یہ نہ کہ آئی لو دا پاکستان, آپ یہ نہ کہیں کہ آئی لیو ان دا ایریا, آئی مین ایشیا نا ایریا. آپ کوئی آئی لینڈ سے ماؤنٹین ہمالیہ, سو یو شوڈنٹ سے دا ہمالیہ. دا مومنٹ یو سے دا ہمالیہ تو دیٹ وڈ بی دا رینج آف ہمالیہ, ناٹ اے سنگل ماؤنٹین. سو ان کے ساتھ نہ لگائیں, اکیلے پہاڑ کے ساتھ نہ لگائیں, اور پراپر ناؤن کے ساتھ کبھی بھی نہیں لگتے. وہ 15 نمبر رول چھوڑ کر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر از دا سوئٹزرلینڈ, وہ جو نا ہم لگا رہے تھے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ جب اس کو محاورتاً ہم استعمال کر رہے تھے. ادروائز رول نمبر 3 یہ کہہ رہا ہے کہ پراپر ناؤن کے ساتھ ہم نہیں لگائیں گے. There is not placed before any abstract noun. Abstract noun like sincerity, honesty, love, dedication, patriotism, commitment, curiosity, craze. تو ان کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. And that is not used before the material noun like gold and silver, etc. That is not used before a common noun used in a general sense. جب ہم کسی کامن ناؤن کو جنرل سینس میں یوز کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی دا لگانے کی. اینڈ دا از جنرلی ناٹ یوز بفور اے کمبینیشنس آف اینی ایڈجیکٹیو ان ایبسٹریکٹ ناؤن. دا قائدزم واز اپوز ٹو برٹش امپیریلزم. یہ کمبینیشن ہے, امپیریلزم ناؤن ہے, برٹش ایڈجیکٹیو ہے. اس طرح کی کمبینیشنس کے ساتھ ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے. یو شوڈ ناٹ سے دا برٹش امپیریلزم. اسی طریقے سے دا از ناٹ یوزڈ بفور the names of titles or professions when they proceed a proper noun. Suppose Queen Elizabeth. یاد رکھیں میں نے کہا اوپر بتایا تھا کہ ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب آپ کے اس ٹائٹل کے بعد اس کا فوراً نام آ جائے نا تو آپ یہ نہیں کہ لگا سکتے کہ سپوز آپ یہ کہ ڈاکٹر ٹائٹل ہے اور نسیم جو ہے نا وہ ہے تو ڈاکٹر نسیم آئے گا نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے دا ڈاکٹر نسیم. کنگ فیصل جب آ رہا ہے نا تو کنگ کے بعد فیصل ہے, کنگ اس کا ٹائٹل ہے, فیصل اس کا جو ہے نا وہ نام ہے. اب کنگ فیصل جب آئے گا تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے دا کنگ فیصل. ٹھیک ہے, اس سینس کے اندر ہم دا نہیں لگاتے. دا از ناٹ یوزڈ ان اے سرٹن ویل اسٹیبلشڈ فریزز لائک دا بوائز لیو اسکول ایٹ 2 o'clock. مثال کے طور پہ وہ اسکول ہے جس پہ آپ آتے جاتے روٹین ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے نا دا نہیں لگاتے. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, آپ کا مطلب ہے وہی اسکول جہاں پہ آپ جاتے ہیں. ہی لیفٹ اسکول ایٹ دا ٹائم, وہ اس ٹائم پہ اسکول سے چلا گیا تھا تو دس ول بی یوز, وی ڈونٹ نیڈ. That is not used before the name of disease. بیماریوں کے نام کے ساتھ کبھی بھی نہ لگائیں. یہ نا دا ملیریا اور ایون وی کانٹ سے دا کووڈ, اسے کووڈ-19 بیماریوں کے نام کے ساتھ نہ لگائیں. That is not placed before an adjective used as a noun and signifying language but it is not used to particular nature. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں آپ فرینچ جو ہے نا وہ ورڈ فرینچ بندے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور فرانسیسی زبان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جب میں کہوں ہی از اے فرینچ پرسن تو وہ فرینچ ایڈجیکٹیو ہے جو نا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہی از فرینچ تو یہ فرینچ اب ناؤن بن گیا. اب فرینچ یہ بندہ ہے, ہی از فرینچ. تو جب فرینچ بندہ ہوگا نا تو اس کے ساتھ ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگا سکتے ہیں, لیکن جب فرینچ زبان ہے تو ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا نہیں لگائیں گے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی نو فرینچ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فرینچ زبان جانتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ بدین میں کوئی فرانسیسی بندہ آیا ہو اور یہاں پہ رہتا ہو, اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا آپ اس فرینچ بندے کو جانتے ہیں جو یہاں پہ آیا ہوا ہے, تو آپ کہیں گے ہاں ہاں میں اس فرانسیسی کو جانتا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے, آئی نو دا فرینچ, آئی نو دا فرینچ. دا کیوں لگا رہے ہیں, اس بندے کے لیے. آپ کو فرانسیسی زبان آتی ہے, یس آئی نو فرینچ. آپ کو انگریزی آتی ہے, یس آئی نو انگلش. وہ جو انگریز یہاں رہتا ہے ساتھ آپ اس کو جانتے ہو, یس آئی نو دی انگلش, آئی نو دی انگلش, دی دین انگلش. اوکے, یہاں پہ میں دا نہیں کہہ رہا ہوں, دی کہہ رہا ہوں کیونکہ انگلش وائل ہے تو وائل سے شروع ہو رہا ہے, تو آئی ایم یوزنگ آئی نو دی انگلش. ویل تو یہ زبان کے لیے نہیں لگایا جاتا اور اسی زبان بولنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. آئی نو رشین, مجھے رشین زبان آتی ہے. آئی نو دا رشین, میں اس رشین بندے کو جانتا ہوں. تو دس از ہاؤ یو یوز, جس طریقے سے. اور یہ آئی نو انگلش لینگویج, آئی وینٹ ٹو لنڈن ٹو انڈرسٹینڈ دی انگلش. میں لنڈن گیا تھا انگریزوں کو سمجھنے کے لیے. دی انگلش مینس انگریز پرسن.
سو سوری ٹو انڈرسٹینڈ دی انگلش انگریز پر. اچھا ایک رول یہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ there is not place before thank you Ayaz and thank you very much Babu sir. Well there is used not place before Roman numerical or cardinal numbers. Yes میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جارج 4 عالمگیر 2 ان کے ساتھ نہیں لگے گا. جب کارڈینل نمبر ہوں گے 1 2 3 4 تو بھی نہیں لگے گا, she has one book. لیکن جب آرڈینل نمبر ہو جائیں گے the first the second the third پھر لگے گا. that is not used before the names of sports. I want to play cricket. تو ان کے ساتھ جو نہیں لگے گا, بیماریوں کے نام کے ساتھ نہیں لگے گا اور ان کے ساتھ جو so the cricket or the 10 not the cricket the tennis I want to play cricket. تو یہ ایک لانگ لسٹ تھی آرٹیکلس کی کہ کہاں پہ آرٹیکل لگانا چاہیے کہاں پہ آرٹیکل نہیں لگانا چاہیے. اب اس کو you need to practice it time and again and you need to consider them well because ٹیسٹ میں جو سوال آتے ہیں کہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آرٹیکل نہیں لگنے والے وہاں لگا دیتے ہیں, کبھی کبھار کہاں پہ لگنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں لگائے جاتے ہیں. تو جتنے بھی پاسبل اس میں آپشن آرٹیکل کے ہو سکتے تھے I have included in these rules and lists could help you. تو یہ تو معاملہ تھا ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کا. ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈس انڈیفینیٹ آرٹیکل آئی یا این. اوکے تو آئی یا این کا جو استعمال ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اگر وہ ہم لگاتے ہیں جنرلائز کرنے کے لیے, جس طرح دا ہم لگاتے ہیں اسپیسیفائی کرنے کے لیے, اور جب بھی آپ کسی چیز کو جنرلائز کرتے ہیں تو آپ یہ لگاتے ہیں آئی وانٹ ٹو ایٹ اے مینگو. اب یہاں پہ آپ اس لیے لگا رہے مینگو ایم سے شروع ہو رہا ہے, اور اگر یہاں پہ الف کی ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہوتا تو آپ این لگا دیتے آئی وانٹ ٹو ایٹ این ایپل. رول نمبر 2 ہے کہ سیم سنگولر نمبر شوڈ ہیو این انڈیفینٹ آرٹیکلس آئی یا این پلیس بفور اٹ. رفیق سو اے ٹائگر. اوکے یہ ٹائگر از جسٹ اے کامن ناؤن ان اے سیم سنگولر نمبر شوڈ ہیو این انڈیفینٹ آرٹیکل. تو اب اس کے ساتھ ہمیں اس کامن ناؤن کے ساتھ آرٹیکل جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے. اگر ناؤن ہو, کامن ہو, کاؤنٹیبل ہو, سنگولر ہو تو ہم اس کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل آئی یا این لگاتے ہیں. ہم انڈیفینٹ آرٹیکل ٹو شو اے بفور اے کمبینیشنس آف این ایڈجیکٹیو اینڈ اے کامن ناؤن. جو میں نے اوپر بتایا تھا کہ جب آپ ایک ایڈجیکٹیو اور ایک کامن ناؤن کی کمبینیشن کرتے ہیں تو اس کے آگے آپ کو انڈیفینٹ آرٹیکل آئی این لگانا ہوتا ہے. ہی از اے رچ مین, ہی از اے رچ مین. ہی از اے گڈ اسٹوڈنٹ, ہی از اے بیڈ بوائے. شی از این آنیسٹ پرسن. آنیسٹ ایڈجیکٹیو, پرسن ناؤن. تو یہ جو ایڈجیکٹیو اور ناؤن کی کمبینیشن ہوتی ہے تو ہم آرٹیکل کو یہاں رکھتے ہیں. اس میں ایک بات اور بتا دوں, مثال کے طور پہ آپ نے جو ایڈجیکٹیو رکھا ہے وہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کو آرٹیکل این لگانا پڑے گا, بھلے آپ کا ناؤن وائل نہ ہو. مثال کے طور پہ یہ مین ہے نا, اگر میں یہاں پہ رچ کی جگہ پر آنیسٹ ایڈجیکٹیو رکھوں کہ ہی از آنیسٹ پرسن, تو اب آنیسٹ جو ہے نا وہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو آنیسٹ گو کہ ایڈجیکٹیو ہے, لیکن اب اے کے بعد فوراً ایڈجیکٹیو آنیسٹ آ رہا ہے جو الف کا ساؤنڈ ہے نا, تو اس کو پھر ہمیں این کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ ہی از اے آنیسٹ پرسن, وی نیڈ ٹو رائٹ ہم ہی از این آنیسٹ پرسن. دیٹ از ویئر وی یوز اٹ. سو وی may use the indefinite article with a superlative degree of adjective, much most when we use the superlative degree in the sense of very. اچھا یہ رول امپورٹنٹ ہے, اس کو تھوڑا سمجھیے گا. ویسے میں نے اوپر بتایا تھا کہ دا ہم لگاتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل کے ساتھ. جب بھی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایڈجیکٹیو کی, وی پٹ ڈیفینیٹ آرٹیکل دا. ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن, دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. لیکن جب آپ اس کی جگہ پر سپرلیٹو ڈگری کے آگے دا نہ لگائیں اور ا لگا دیں تو اس کا مطلب پھر سپرلیٹو ڈگری والا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ویری کا ہوتا ہے. دس از اے موسٹ امیزنگ اسٹوری. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ دس از اے ویری امیزنگ اسٹوری. اے موسٹ امیزنگ اسٹوری, اے ویری امیزنگ اسٹوری. تو یہ جو ویری کے سینس میں ہم یوز کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم یہاں پہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ا لگاتے ہیں. اگر یہاں پہ دا لگائیں گے تو پھر یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ کام آئے گا, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ. تو یہ جو اس کا استعمال ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ڈیفینیٹ آرٹیکل از ناٹ یوز بفور اینی ایبسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن. جب بھی ایبسٹریکٹ ناؤن آ جائے, این آنیسٹی نہیں ہوگا, یا ا لو نہیں ہوگا, یا ا پیٹریوٹزم نہیں ہوگا,
ان کے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن کے ساتھ یا مٹیریل ناؤن لائک گولڈ نہیں ہوگا, سلور نہیں ہوگا, ان کے ساتھ ہم نہیں لگاتے. اور ڈپینڈس اپان دا ناؤن فالوئنگ اٹ. اوکے, دیکھیں یا این کا استعمال کب کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کون سا ساؤنڈ آ رہا ہے. اف اٹ بگنس ود دا ساؤنڈ آف دین یوز این, اف ادروائز یوز اگر وہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو آپ این لگا دیں, جس طرح این ایپل, این ایگ. اگر الف کا ساؤنڈ نہیں ہے تو آپ لگا دیں. این ایپل, یہ این اس لیے کہ ایپل الف سے شروع ہوتا ہے. یہ این آرنج, یہ این اس لیے کہ آرنج الف کے ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے. این آنیسٹ, این آئی ایم ایف, این ایم اے, این آور. ا بک, ا بک اس لیے ہے کہ جو ایون ہم یوز کرتے ہیں کہ این ایم پی ہے. اوکے, این ایم پی ہے, این ایم پی ہے. دس از اگین این ایم اے, ایم این اے. تو یہ اب دیکھیں ایم پی اے پیور کانسوننٹ ہے. یہاں پہ ایک بات بتا دوں, اکثر پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کانسوننٹ آ جائے تو آپ لگائیں اور اگر وائل آ جائے تو این لگائیں. اس رول کو فالو کرو گے تو آگے جا کر پھنس جاؤ گے. آپ یہ دیکھو اگر الف کا ساؤنڈ ہے تو آپ این لگائیں, اور اگر الف کے ساؤنڈ سے بگن نہیں ہو رہی تو آپ سمپل لگا دیں. دیٹس ویری سمپل اینڈ ویری مچ یونیک رول اینڈ اٹس اپروپریٹ اینڈ اٹ از کانسٹنٹ. A book, a dog, a copy, a pen, a bag. Rule number 7. I is not used before you when you is pronounced as you. Okay. دیکھیں وہی رول اگر آپ کو کانسوننٹ والا رول ذہن میں, اب یہ یونیورسٹی ہے نا, یو کا وائل ہے, لیکن یو کو جب ہم پرناؤنس کریں تو کیا ہم ساؤنڈ نکال رہے ہیں, ہم یا کی نکال رہے ہیں, الف کی نہیں لگا رہے. تو یہ کیا ہوگا, I went to a university, not an university. And is not used before a when pronounced as wa. اب کیونکہ یہ میں نے اس لیے ایڈ کیے کہ جو پرانے آپ والے رولز تھے اس میں کانسوننٹ اور وائلز کو ڈالا گیا تھا. اب دیکھیں یہ ون ہے نا, ون الف سے شروع ہو رہا ہے, سوری او سے شروع ہو رہا ہے. او کیا ہے, او وائل ہے, لیکن یہ این ون نہیں ہوگا. یہاں پہ او سے ساؤنڈ کیا نکل رہا ہے, او سے ساؤنڈ واو نکال رہا ہے. یہاں پہ او از گوئنگ ٹو پروڈیوس واو ساؤنڈ. دیٹ ون آئیڈ مین, تو دس ول بی اے ون آئیڈ مین ہوگا, این ون آئیڈ مین نہیں ہوگا. اور دا انڈیفینٹ آرٹیکل از ناٹ یوزڈ بفور ویری, فیئرلی اینڈ ریئلی. اس طرح کے جو اسٹرکچرس ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے. مائی اسکول از ایٹ اے فیئرلی لانگ ڈسٹینس. اوکے, ان کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں آف ویری لانگ ڈسٹینس, فیئرلی لانگ ڈسٹینس, ریئلی ٹرو اسٹوری. تو ان کے آگے ہم انڈیفینٹ آرٹیکل لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے نا کوائٹ کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں جب آفٹر کوائٹ. اٹ از کوائٹ این اولڈ ہاؤس, کوائٹ این اولڈ ہاؤس. اٹ از کوائٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ, کوائٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ. یہاں پہ دیکھیں اولڈ ہے, حتیٰ کہ یہ این کوالیفائی کس کو کر رہا ہے, ناؤن کو, ہاؤس کو کر رہا ہے. ہاؤس جو ہے وہ ایچ سے شروع ہو رہا ہے, کانسوننٹ ہے, ہمیں لگانا چاہیے تھا, لیکن ہاؤس کو جو ایڈجیکٹو اولڈ کوالیفائی کر رہا ہے وہ الف کے ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے, تو ہم نے کیا لگا ہے, این اولڈ ہاؤس, کوائٹ این اولڈ, کوائٹ اے گڈ. تو یہ کوائٹ کے بعد جو ہے نا انڈیفینٹ آرٹیکل آتا ہے, یہ اس کا رول ہے. اس کے بعد رادر کے بعد جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں کہ ڈیفینٹ آرٹیکل از یوزڈ بفور رادر اینڈ بوتھ اینڈ این کین بی یوزڈ آفٹر رادر. اب جو رادر کی اسٹرکچر ہے نا, اس میں ہم دو جگہ پر رکھتے ہیں. اگر آپ نے رادر سے پہلے رکھا ہے نا تو سمپل آپ نے آئی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ رادر کے آگے این تو آئے گی نہیں, کیونکہ رادر اے کا ساؤنڈ ہے تو یہاں پہ تو این تو آئے گی نہیں. تو اگر رادر کے شروع میں رکھ رہے ہیں تو آپ خالی رکھ سکتے ہیں, لیکن رادر کے جب بعد میں رکھ رہے ہیں تو یو کین پٹ بوتھ. یو کین پٹ این اینڈ یو کین آلسو پٹ اوکے. اٹ از رادر این انٹرو اسٹوری. کیوں یہاں پہ این آ رہا ہے, کیونکہ انٹرو ایڈجیکٹو ہے, الف کے ساؤنڈ سے شروع ہے. وی آر یوزنگ اٹس رادر این انٹرو اسٹوری. ہی از رادر اے گڈ پرسن. So this way we use okay. Indefinite article یا n is used after what and before a countable noun. What کو جب ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں is used after what. what کے بعد what a wonderful goal, یہ ہم exclamatory sentence میں یوز کرتے ہیں. اور بیسکلی جو نا جب آپ what کا سہارا لیتے ہیں, اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا کہ دیکھیں کہ ناؤن کاؤنٹیبل ہے یا انکاؤنٹیبل ہے. ہم تمام لوگوں کے کا جو ہے نا ایک کامنلی ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے. اکثر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے ناؤن کاؤنٹیبل ہے یا انکاؤنٹیبل ہے, ہم واٹ کے بعد لگا دیتے ہیں.
اب یہاں پہ گول کاؤنٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، واٹ اے ونڈرفل گول، لیکن یہاں پہ جو فن ہے نا وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو انکاؤنٹیبل ناؤن کے آگے کا آپ کو پتہ ہے کبھی بھی انڈیفینٹ آرٹیکل یا اے نہیں لگتا. ہم کب کہتے ہیں کہ واٹ اے واٹر، ہم کب کہتے ہیں اے ملک، ہم کب کہتے ہیں کہ اے فوڈ. نو، فوڈ از انکاؤنٹیبل، واٹر از انکاؤنٹیبل، ان کے آگے نہیں لگتا. تو واٹ کا جب آپ استعمال کرتے ہیں، اگر واٹ کے بعد آگے جو ہے نا انکاؤنٹیبل ناؤن ہے تو نہ لگائیں. مثال کے طور پہ آپ بینک میں جاتے ہیں، بہت زیادہ پیسے پڑے، روپیز پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس دو طریقے کار ہے. یا تو آپ روپیز یوز کریں تو آپ یہ کہ واٹ اے روپی، پیسے کے کتنے پیسے ہیں. یا آپ یوز کریں منی، منی انکاؤنٹیبل ہے نا، تو اب آپ یہ نہ کہیں واٹ اے منی، آپ کہیں واٹ منی. واٹ فن، واہ کیا مزہ ہے بھائی، واہ کیا ڈانس ہے. واٹ ڈانس، یہ نہ کہیں واٹ اے ڈانس اینڈ واٹ اے منی اینڈ واٹ اے فن، یہ بالکل جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. دیٹس ناٹ یوزڈ ان دیٹ سینس. اوکے. رول نمبر 13، آئی این از یوزڈ آفٹر سچ. سچ کے بعد ہم یوز کرتے ہیں اٹ از سچ این انٹرسٹنگ بک دیٹ ون کی ناٹ. سچ این انٹرسٹنگ، سچ کے بعد جس طرح کوائٹ کے بعد آیا ہی از اے کوائٹ این اولڈ پرسن، کوائٹ این اولڈ پرسن، یا اٹ از اے کوائٹ اولڈ نیوز. سو دونوں سچویشنس میں آپ نے یوز کیا. یہاں پہ جو ہے نا آپ نے واٹ کے بعد آپ نے اس کا استعمال دیکھا، اور اب یہاں پہ سچ کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از سچ این انٹرسٹنگ بک. Sometimes we use some as an article before plural countable noun and uncountable noun. We need some books. Okay. یہ جو some ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی ایک طور کے آرٹیکل ہوتا ہے جو ہم پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں. I need some books, she needs some water. تو that could be. اور اگر اسی سینس میں اگر آپ آ جائیں تو پھر وہ لٹل اور لٹل یہ بھی اس کے ڈٹرمینر ہیں، لیکن ان کو میں نے وہاں پہ ایڈجیکٹوز میں ڈسکس کیا ہوا. So that is really interesting. ہاں یہاں پہ سوال ہے کہ وائی کانٹ وی رائٹ دا پاکستان. دیکھیں پاکستان پراپر ناؤن ہے اور ایک ملک کا نام ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹو پٹ دس دا بفور دا نیم آف پاکستان. سو اٹ از ناٹ نیسسری، کیونکہ دا ہم لگاتے ہیں مخصوص کرنے کے لیے. ملک کے نام آلریڈی پراپر ناؤن میں شامل ہوتے ہیں، پراپر ناؤن کے ساتھ دا آرٹیکل نہیں لگے گا. یہ نہیں کہہ سکتے دا پاکستان. اوکے but I will use the with the name of Chandio the film. Yes, in a specific sense, I love you, Shaz, for this beautiful comments for that. And okay, so this way these are different usage of articles what we covered here. And now let us so you can imagine this series of article, definite, indefinite article, and where we can use and where we cannot. There was a long list and I tried to bring it in front of you. And this needs agility on your part, and it needs a consideration and the usage of that articles time and again, and with critical and minute consideration. This would help you a lot to improve your skills. So this syntax کو ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے، اور اب ہم جائیں گے سیمنٹکس کی طرف. اور سیمنٹکس میں ہم کوئی ویڈیو دیکھیں گے اور اس میں یوز ہونے والے ورڈس اور ان کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اس موو ٹوورڈز سیمنٹکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج یہ حلفاً قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بھٹو نے کسی گھر سے نہیں نکلنا اور بھٹو کے صوبے میں اسے پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ بھٹو جیسے قابل اور دلیر.
I think this would be rather partial in a sense. We have to like this one. I'm going to give it to one of you, but first, let me do this. Now, who still wants it? I do. And what if I do this? Now, who wants it now? My dear students, I just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. Well, there are many times in our lives when we feel like life has crumbled us up and ground us into the dirt. We may make some bad decisions or have to deal with some poor circumstances. And sometimes lives can make us feel worthless. But no matter what has happened, no matter what will happen, you never lose your worth. You never lose your value. Never forget that. You remember that he is a teacher of philosophy and he is a very wonderful way of teaching his student. Actually, through this video, he wants to give us a message to his student that what is the value. You read this for a while, then I would explain. And now it's previously it was a listening session, now it's a reading session. Please read it. Okay, your reading is time is up. Now see in this clip we see a professor. अब देखें आज ही मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, आर्टिकल्स पढ़ाया, यहाँ पे प्रोफेसर के आगे हम लगा रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, पहली मरतबा आ रहा है तो हम लगाएंगे. इसके बाद जब भी ये प्रोफेसर का जिक्र आएगा हम द लगाएंगे. अ प्रोफेसर हु कम्स इन द क्लास टू टीच अ वैल्यूएबल लेसन, जो अब एक क्लास में आता है अपना सबक बताने के लिए. ही ड्रॉज अ नोट अ बिल, ये जो एक नोट निकालता है. अब ये आप एक नोट जो पैसे रुपये होते हैं उनका जो नोट है, या उसको अमेरिकन इंग्लिश में बिल कहते हैं, ऑफ $20, 20 अमेरिकन डॉलर्स का वो एक नोट निकालता है. यही 20 अमेरिकन डॉलर्स जो है जो अभी पूरे अमेरिका को जला रहे हैं. जो अभी जो काले के ऊपर इल्ज़ाम था, वो एक दुकान से सामान लेने गया था और उसने $20 का नोट दिया और दुकान वाले ने कहा कि ये $20 का नोट जैली है और उसने पुलिस को मंगा लिया और पुलिस ने उसी पे तशद्दुद किया और वो काला जो है ना वो वहाँ पे मर गया. उसके बाद जो रेसिज्म के ख़िलाफ़ जो है
جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور جو پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں جس میں پورا امریکہ چل رہا ہے، یہ 20 روپے نوٹ کی جو ہے نا وہ بات تھی، لیکن یہ بات 20 روپے کی نہیں تھی، یاد رکھیے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ یہ 20 روپے، یہ 20 روپے جو ہے اصل میں اس کی جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جب ایک جگہ پر آ کر جو ہے نا وہ ایکسپونینشلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپانڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر وہ ایک خطرناک صورتحال میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو اب اگر کوئی کہے کہ امریکہ میں جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ $20 کے نوٹ پہ ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سے جب بھی ظلم یا ستم یا بے روی بے واجبی آپ کے حقوق کو اگر اس پہ بیجا طور پہ کچھ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں آپ کے آئیڈیلز کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر، تو وہ چیزیں آپ کے اندر ہی اندر میں جو ہے نا وہ پنپتی رہتی ہیں، اور پھر ایک ایسی صورتحال آتی ہے جب وہ آتش فشاں کی شکل اختیار کر اور وہ جو ہے نا وہ پھر جوالا مکھی جو ہے نا پھٹ پڑتی ہے، اور پھر وہ لاوا جو ہے نا پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور ہر چیز کو بھسم کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ لوگوں نے غلاموں کے اوپر کتنا، آپ دیکھیں غلامی کا دور کتنا زبردست، کتنے دیر تک چلا تھا، لیکن پھر غلاموں کے انقلاب آیا، انہوں نے نجات پائی، اور یہ سب چیزیں ایک ہماری تاریخ کا، انسان تاریخ کے بہت بڑے جو ہے بہترین چیپٹرس ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ بہرحال کم ٹو دس 20 بل، اوکے، $20 بل۔ اب یہاں پہ ہم انڈیفینٹ آرٹیکل لگا رہے ہیں، ایک نوٹ دیتا ہے، اینڈ آسک ہز اسٹوڈنٹس اف دے نیڈ، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ نوٹ چاہیے، اف دے نیڈ۔ دیکھیں یہاں پہ میں ڈائریکٹ اگر انڈائریکٹ یوز کرتا نا تو پھر اب میں اس کے اسٹرکچرس کو چینج کرتا، ابھی میں نے یہاں پہ اس کو جو ہے انڈائریکٹ میں کنورٹ کر دیا، اف دے نیڈ، کیا ان کو چاہیے۔ ایوری اسٹوڈنٹ ریزز ہز ہینڈ ٹو ٹیک اٹ، ہر کوئی اسٹوڈنٹس ہاتھ اٹھاتا ہے کہ جی ہمیں چاہیے۔ ہی میوٹیلیٹس دا بل، میوٹیلیٹس ہوتا ہے کسی چیز کو، یہ دیکھو نا اس کے ہاتھ میں ڈال کر اس نوٹ کو جو ہے نا وہ میوٹیلیٹ کر دیتا ہے، اس کی شکل بگاڑ دینا۔ ڈی چیپس دا بل، دا بل، یہاں پہ اوپر ا بل تھا نا، یہ ا بل تھا، دیکھیں ا بل، اور یہاں پہ کیا بن گیا، دا بل۔ وہ یہ اسی نوٹ کو جو اوپر یہ نوٹ کا ذکر ہے، اسی نوٹ کو یہ کیا کرتا ہے، اس کو مروڑ دیتا ہے۔ اینڈ اگین آسک اف دے نیڈ، پھر پوچھتا ہے کہ ابھی بھی چاہیے یہ نوٹ۔ آل اسٹوڈنٹس ایگرلی ریز دیئر ہینڈس، ابھی بھی تمام اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایگرلی شوق کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ٹو ہیو اٹ، کہ ابھی بھی ان کو چاہیے۔ ہی تھروز دا نوٹ، دا نوٹ، یہ پھر اسی نوٹ کو جس کو اس نے جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں مسل دیا تھا، تھروز دا نوٹ آن دا فلور۔ اچھا یہاں پہ ہم آن بھی لگا سکتے ہیں، اور یہاں پہ کیونکہ یہ تھرو کی بات ہے تو ہمیں یہاں پہ آن ٹو لگانا چاہیے۔ جب کوئی بھی چیز حرکت کرتے ہوئے کسی چیز کے اوپر جا رہی ہے تو یہاں پہ آن ٹو پریپوزیشن زیادہ لاجیکل ہوگا۔ وہ اس کو فرش پہ پھینکتا ہے، آن ٹو دا فلور، اینڈ ٹریمپلس آر کرشز اٹ انڈر ہز فٹ، اور اپنے پاؤں کے نیچے اس کو کچلتا ہے، ٹریمپل کچلنا، کرشز اٹ انڈر ہز فٹ، اپنے پاؤں کے نیچے اس نوٹ کو کچلتا ہے۔ اینڈ دین آسک اف دے اسٹل نیڈ اٹ، پھر پوچھتا ہے کیا ابھی بھی آپ کو چاہیے، یہاں پہ دیکھیں اسٹل کا استعمال، دین آسک اف دے اسٹل نیڈ اٹ، پھر پوچھتا ہے کیا ابھی بھی آپ کو چاہیے۔ دا اسٹوڈنٹس، اب یہاں پہ دیکھیں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ دا کیوں لگا رہا ہوں، کیونکہ اس کلاس کے اندر وہ جو چند اسٹوڈنٹس تھے ان کی ذکر ہو رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ پھر جو ہے نا دا لگا کر ان کو مخصوص کر رہا ہوں۔ اگر یہاں پہ دنیا کے تمام اسٹوڈنٹس کا ہمارا مطلب نہیں ہے، ہم ان گروپ آف اسٹوڈنٹس کی بات کریں جو اس کے کلاس میں موجود ہے، اس طرح کی صورتحال کے اندر پلورل کے ساتھ بھی ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ دا اسٹوڈنٹس رسپونڈ ود دا سیم انتھوزیازم، ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اسی ہی جذبے کے ساتھ، انتھوزیازم جذبہ، اسپرٹ جذبہ، گسٹو جذبہ، فیور جذبہ، زیل جذبہ، آرڈر، ورب، زیسٹ، ابھی بھی بچے اسی جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں نوٹ چاہیے۔ دین ہی ایکسپلینس اٹ دیٹ ایوری تھنگ ہیز اے ویلیو، اس کے بعد وہ ٹیچر ایکسپلین کرتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ واٹ ایور دا سرکمسٹانسز یو ہیو، حالات بھلے جیسے بھی ہوں، یو شوڈ ناٹ لوز یور ویلیو، اپنی ویلیو نہ کھو دیں اس دنیا میں۔ تھنگس میں بی ایڈورس، ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں، تھنگس میں بی ایڈورس، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ دیر ول بی ٹرمائل، آپ کی زندگی میں مشکلاتیں آئیں گی۔ دیر ول بی ٹربلس، دیر ول بی ٹرائلس، یہ مصیبتیں ہوں گی، مشکلاتیں ہوں گی، ٹرائبولیشن۔ دیکھیں یہ ورڈس ٹرمائل، ٹربلس، ٹرائلس، چونکہ اس میں میں ابھی یہ جو آپ کو کلپ کور کروا رہا ہوں وہ کس لیے کروا رہا ہوں، سیمنٹکس کے لیے، آپ کی ووکیب کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہ انتھوزیازم، اسپرٹ، گسٹو، زیل، فور،
یہ ورس، یہ ٹریمبل، یہ کرش، یہ ٹمبل، یہ ٹرائمولیشنس یا یہ ورس اس لیے ہم کور کرتے ہیں تاکہ آپ کو، لیکن جب ہم لکھیں گے تو ہم تمام ایک سینٹنس میں تمام ورڈ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی بھی ایک ورڈ کا چناؤ کریں گے. لیکن یہاں پہ اس ٹائم میرا فوکس یہ ہے کہ آپ کی سیمنٹکس کو امپروو کرنا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو وہ ورڈ ایک سینٹنس میں یوز کر کے دکھا رہا ہوں تو تاکہ اس ورڈ کے استعمال کا آپ کو ایک سینس بن جائے. بٹ ڈونٹ لوز یور ویلیو، بھلے کیسے بھی حالات ہوں لیکن اپنی ویلیو نہ کھوئیں. لائف از آل اباؤٹ کیپنگ یور ورتھ انٹیکٹ اینڈ سیف. آپ اپنی جو ویلیو ہے، اپنی ورتھ جو ہے نا اس کو انٹیکٹ رکھیں، سیف رکھیں. دیٹ از ویئر یور لائف از. اب اسی کی جو پریویس ویڈیو ہم نے دیکھی تھی ریگارڈنگ فلاسفی، وی وڈ ریپیٹ اٹ اینڈ یو کوڈ. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. That is an amazing story about life. Okay, he's a real teacher. He knows how to explain life to students in the class of philosophy. He brings these jar and bowl and pebbles and sand and water. I'm using water instead of beer. And then he sits, explains these all things. First he puts a bowl and then he puts a pebble, then he puts sand, and then he says puts water. And he explains that what we need in life, that's all about the priorities. And he says that life, this jar embodies human life. That is a representative of human life. It is as if it is your life. And then if you fill the jar of your life with the sand, that is the least important. And a golf ball are the most important things in your life. Your parents, your children, your family, your cause, your aims, your objective, your ideals, your purpose in your life. And then peoples are less important than these golf balls. So what we need in life is all about setting the priorities.
many people fail in their life. The reason is that they do the things they are the least important, and they forget the things they set aside the most important thing with a plan that they will do it tomorrow, and that tomorrow never comes, they lose. اسٹیو جاب کی جب آٹوبایوگرافی میں پڑھ رہا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں ہمیشہ چیزوں کو جو نا ترجیحات جو اس کی ہوتی تھی وہ ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ وہ جو پہلی چیز اس کو کرنی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس کو کیا جائے. اور روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر ہم یہ چیزیں طے کریں کہ ہم اس چیز کو ترجیح دیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہماری زندگی بھی بالکل چینج ہو سکتی ہے. اور بہت زیادہ میں اس اسٹیو جاب کو پڑھ رہا تھا جب اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پینکریاس کی کینسر ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پینکریاس ہوتی کہاں ہے اور ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کے بعد ڈاکٹرس نے اس کو ٹیسٹ کیا, بہرحال وہ قدرتی طور پہ اس کی وہ جو کینسر تھی وہ میلائن نہیں تھی, بینائن تھی. اس کے بعد اس کا آپریشن ہوا اور وہ سکسیزفل رہا, اور اسٹیو جاب ایک بڑی میننگ فل زندگی گزار کے ہم سے چلا گیا اور ہمیں آئی فون جیسے جو ہے نا بہترین تحفے دے کر دیا. وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے اپنے طور پہ, لیکن کرنے کی جو مقصد ہے آپ حیران رہیں گے. اسٹیو جاب کی ایک چیز میں آپ کو خوبصورت چیز سے اس آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کروں گا, کیونکہ تھوڑا بہت میرا تعلق ماضی میں الیکٹرانکس کے ساتھ رہا ہے. الیکٹرانکس جو سرکٹ ہوتے ہیں اس کو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں, جو آپ ایک بورڈ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت قسم کی ایک ڈیزائن ہوتی ہے کہ جس پہ بورڈ کے اوپر وہ جو تاریں گزرتی ہیں. اب پہلے تو ہم تار ہوتے تھے, اب تو وہ پورا پرنٹڈ ہوتا ہے, لیکن اس بورڈ کو خوبصورت ڈیزائن کرنا. اور اسٹیو جاب کی ایک خوبصورتی ہوا کرتی تھی کہ اس نے جب جو بھی چیزیں انوینٹ کی تھی اس کے جو وہ بورڈ ڈیزائن کرتا تھا وہ بڑی خوبصورت ڈیزائن کرتا تھا. اور لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ یار یہ بورڈ تو پہ اتنا سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ڈبے میں بند ہو جائے گا. اوپر سے تو بندہ فون کا کور دیکھے گا نا, اندر کون دیکھے گا کہ سرکٹ میں کتنی خوبصورتی ہے یہ وہ. تو وہ کہتا تھا کہ جب آپ ان چیزوں کے اندر خوبصورتی اور استھیٹک نہیں پیدا کر سکتے تب تک آپ اپنی شخصیت کے اندر بھی چیزیں جو تو یہ ایک بات ہے, زندگی میں جو بھی کام کیا کرو چھوٹا یا بڑا اس کے اندر وہ خوبصورتی آپ پیدا کرو. اور جب وہ چیز آپ کی ایک عادت میں شامل ہو جائے گی تو آپ کی شخصیت کے اندر بھی ایک ایسی خوبصورتی کا احساس ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک ہر دل عزیز ہوگا, اور جن کے ساتھ آپ ہوں گے وہ بھی آپ سے بڑے جو ہے نا وہ مانوس اور محسور رہیں گے. وہ بڑی خوبصورت شعر ہے کہ وہ خوش کلام اتنے ہیں کہ انہیں کے پاس طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا. تو وہ اتنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس اگر ہم زیادہ عرصہ بھی ٹھہرے تو لگتا ہے کہ ہم بہت تھوڑی دیر تک ٹھہرے ہوئے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. ود لو ایمنس یہاں پہ ہم اس سیشنز کو ختم کریں گے. اور پچھلی کلاس میں چند اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر نیریشن کو آپ ٹچ کریں. یس, میں ضرور نیریشن کو ٹچ کروں گا. جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی آئی ول ٹاک اباؤٹ نیریشن پہ ہم بات کریں گے. سو ٹل دیٹ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آخر میں ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز خدارا اس کووڈ کو لائٹ نہ لو. یہ ایک سیریس جو ہے نا ہمارا ایشو ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے, جوک ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے بہت سے ساتھی اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی فیملی کا زیادہ خیال رکھیں, اور لوگوں کو کنونس کریں, ان کو سمجھائیں. بھلے وہ کہیں کہ یہ مذاق اور جوک ہے, لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس وبا کی صورتحال میں ہمیں ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے. بس یہی ہے, اسی دعا کے ساتھ کہ اوندھی ہو جانے تو اپنی توڑ نبھائی جا. وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے, جو ہمارا کام ہم اپنا کام جاری رکھیں گے, اور یہ کاروان زندگی کا چلتا رہے گا. یہ ہمیں ایمان ہے کہ ایسی بہت سی وبائیں اس زندگی پہ کو ختم نہیں کر سکتی, لیکن ایک چیلنجز تو ضرور ہیں, اور ہمیں ان چیلنجز کا ذمہ داری کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں, ذمہ داری کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے. پلیز ٹیک کیئر.